वालेकुम। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढामी, रब दिलां विच रहंदा। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इस बात का ख्याल किया जाता था कि इस नए मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों के साथ बराबरी का सलूक होगा, मगर अफसोस कि ये ख्वाब पूरा ना हो सका। इसकी वजह आइन और कवानीन में तरमीम थी, क्योंकि आज तक इकलियतों को कानून और माशरती रवैये की वजह से अलग रखा जाता है, बावजूद इस बात के कि हर बंदा बराबरी के सलूक का मुस्तहिक है। निगत सईद खान बात करेंगी शहला ज़िया मरहुमा की रिसर्च जो उन्होंने जनरल ज़िया के 1973 की तरमीम शुदा आइन पर की। इस आइन की वजह से इन अक़लियतों पर नाइंसाफ़ी मंजर आम पर आई। आज शहला ज़िया के उन आर्टिकल्स का जिक्र किया जाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। निगत सईद खान असर रिसोर्स सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए सोच और रवैयों में तब्दीली पर यकीन रखती हैं और उनकी सारी जद्दोजहद इसी पर मबनी है। वो पाकिस्तान में अमन देखना चाहती हैं और अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स, हर तबके, हर इलाके को उसका हक मिले। से असर बना एक हमारा ये ज़रूर रहा है कि अक़लियतों के हक़ छीने जा रहे हैं 1947 से, और उनके साथ जो सलूक हम करते हैं जो अक्सरियत में हैं, तो वो बहुत ही वो इंसानी हकूक़ और औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। पिछले चंद सालों से और मज़ीद इस पर काम जो किया तो यही आया सामने कि हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही। ये भी इस हद तक कि हमें ये नहीं पता और कि इनके ये कितने फ़ीसद हैं यहाँ पाकिस्तान में, और अक्सर आप पंजाब में सुनेंगे कि यहाँ हिंदू तो हैं ही नहीं। साइमा ही हमारी जब भी वर्कशॉप हुई है, उनका ये कहना था वर्कशॉप में ही कि चूँकि वो उनकी तालीम इस तरह हुई और पंजाब में हुई कि इन्होंने, हालांकि ये खुद क्रिश्चियन हैं और माइनॉरिटी के साथ इनका है ताल्लुक़, मगर इनको भी वो जो हमारे गलत जो हम पढ़ाते हैं उससे वो एक नफ़रत पैदा हुई हिंदुओं की तरफ। यानी कि तो ख़ास हमारे जो तालीमी किताबें हैं और जो हमारा मीडिया है, मीडिया ख़ास तौर पे जो PTV है, अपना ये रेडियो पाकिस्तान वगैरह, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा, अगर हम कवानीन भी नहीं बदलते, आइन भी नहीं बदलते, फिर भी हम इस बच्चों के जहन में ये डाल देते हैं कि कौन अलग है और कौन छोटा है और कौन बड़ा है। पिछले चंद सालों में ये एक तो ये हुआ कि हमने कहा कि हम ख़ास तवज्जो दें हिंदुओं को, क्योंकि जैसे मैंने सुबह कहा कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो क्रिश्चियन के हकूक़ बात तो करते हैं, चाहे वो आगे बात कर सकें या नहीं, या उससे का कोई असर होता है या नहीं। दूसरी बात ये है जो साइमा ही ने हमें बताई कि एक हमारे कॉलीग हैं, वो शायद पीछे ही बैठे हुए हैं, पीरबू हमारे हैदराबाद के दफ्तर में काम करते थे और फिर चंद साल हुए वो यहाँ आए लाहौर, मतलब मेन हमारे ऑफिस में। तो साइमा का ये कहना था कि पीरबू के मिलने से पहले उन्होंने कभी किसी हिंदू के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि लाहौर में ही तकरीबन 300-400 फैमिलीज हैं जो अपने आप को हिंदू कहलाती हैं। यहाँ मंदिर भी कोशिश हम करते हैं कि है, और हर शहर में आपको हिंदू मिलेंगे, पंजाब में भी आपको मिलेंगे, आपको यहाँ भी मिलेंगे, आपको इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी मिलेंगे और छोटे छोटे शहरों में भी मिलेंगे। मगर इनमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमने उनको अपने आँखों पर इतना पर्दा डाला हुआ है कि हम पहचान भी नहीं सकते जब वो हैं या वो कहते हैं। पीरबू का ही ये कहना था कि जब वो यहाँ आए लाहौर
تو یہاں لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ پیربو یعنی کہ وہ اس کو بولتے کیسے ہیں, پیر کو کیسے کہتے ہیں. تو اور یہاں بہت عجیب لگتا تھا یہ نام, جب وہ کہتے تھے کہ میرا نام پیربو لال ہے. تو جب یہ بینک گئے اپنا اکاؤنٹ کھولنے, تو بینک نے پوچھا, یہ یو بی ایل کی بات ہو رہی ہے, بینک نے پوچھا یہ بندہ ہے یا ایک مرکز یا ایک انسٹیٹیوشن ہے, کہ کوئی ادارہ ہے یا بندہ ہے, کیونکہ ان کو لگا تھا یہ شاید جیسے ہم کہتے تھے نا واپٹا یا کوئی ایسی قسم کی چیز, کہ شاید یہ کوئی ادارہ ہے جس کا نام پیربو بن گیا ہے. تو ہنسی بھی آتی ہے مگر رونا بھی ساتھ ساتھ آتا ہے. ایک دوسری جو اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اپنے جو اکثریت ہیں انہوں نے اپنے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں, مگر دوسری طرف کہ اتنا پریشر ہے اقلیتوں پر کہ وہ خود بھی رک جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اور اکثر لاہور شہر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو ہندو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی کاسٹ کا نام دے کر, یا کبھی وہ کرسچنز میں چھپ کر, یا کچھ اس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں, یا زندگی ان کی اس قسم کی ہے. سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں جائیں تو وہ کہیں گے میں کولی یا بھیل. ہندو کا لفظ جیسے کیونکہ ہندو ایک گالی بن گیا, جیسے ہم یہودی کہتے ہیں, کسی کو اگر ہم نے انسلٹ کرنا ہم کہتے ہیں وہ یہودی ہے. اسی طرح پاکستان میں کسی کو اگر انسلٹ کرنا ہے تو کہہ دو ہندو ہے. تو وہ ہندو خود بھی آہستہ آہستہ چپ ہوتے گئے. سازش ویسے سب پر ہے, ساری جو اقلیتیں ہیں. پاکستان میں جو پچھلا بھی ہمارا سینسس ہوا تھا 1998 میں, اس میں بھی اگر آپ فگرز دیکھیں تو تقریباً 4% ہمارے ہیں مائنورٹیز, اور اس میں 1.70 کرسچن ہیں اور 1.40 ہندو ہیں. یعنی کہ ہندو اور کرسچنز کی لگ بھگ تعداد ایک ہے, مگر یہاں لگتا ہے کہ کرسچنز زیادہ ہیں, اور پھر باقی جو 1% ہے وہ مختلف جو سکھ ہیں, اپنے پارسی ہیں, کچھ جین بھی ہیں, اور جو ہم نے اپنے آئین میں ہم دوسری ترمیم لائے تھے تو ہم نے قادیانیوں کو بھی الگ کر دیا اور وہ بھی اسی مائنورٹی میں ہیں. میری شیلا سے ہی بات ہو رہی تھی, شیلا ضیاء سے. تو شیلا اور میں نے یہ بات سوچی کیونکہ ان کا کام, حالانکہ ان کا نام مشہور ہے عورتوں کی تحریک میں اور ان کا نام مشہور ہے ایک وکیل کی حیثیت سے, مگر ان کا یہ وہ حقوق کی بات کرتی تھی چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو, اور ان کو ان کا دل تھا, اور وہ خود بھی کہتی تھی کہ ایک وقت اقلیتوں کی باہر آ رہی ہے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ایک اسٹڈی کریں, یعنی کہ وہ ایز اے وکیل وہ سارے جتنے بھی ہمارے آئین ہوئے ہیں وہ سارے دیکھیں, اور اس میں دیکھیں کہ کس قسم کی کیا آئین میں یہ فرق آ رہا ہے کہ نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ہمارے وہ ہیں قوانین وہ دیکھیں کہ کہاں یہ بات آ رہی ہے جو ریاست کا ایک حصہ بنا, اور پھر دیکھیں کہ اس وہ جو شعور ایک پیدا کرتا ہے کہ ہمارے آپس کے بھی رشتے اس میں مل جاتے ہیں اور وہ بدل جاتے ہیں. تو ان کی ایک یہ اسٹڈی میرے سامنے, جو میرے سامنے ہے وہ چند صفحے, یعنی کہ ویسے تو 100-150 صفحے ہیں, مگر یہ ایک آدھا حصہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ سپورٹنگ مٹیریل, یعنی کہ تقریباً ایک کتاب ہی ہے یہ, اور انہوں نے یہ پچھلے سال ہمارے میں لکھی تھی. یہ ہم چھاپیں گے ضرور. اس میں بہت سی تفصیل سے یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا تھا اور یہ سارے قوانین دیکھے تھے, تو انہوں نے مائنورٹیز کے دیکھے. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ پارٹیشن سے پہلے مسلم لیگ کی کیا پوزیشن تھی, اور وہاں ان کا خیال یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بنیاد وہاں ڈلی ایک لحاظ سے کہ لاہور ریزولوشن 1940 میں اس میں ہی کچھ ایسی باتیں ہیں جہاں حالانکہ جناح صاحب کچھ کہیں یا نہ کہیں
مگر اس میں بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو اہمیت اسلام کو مل رہی تھی پاکستان میں، حالانکہ اس میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا. وہ ہمارے لیے ایک پرابلم بن گیا کیونکہ لاہور ریزولوشن کو 1949 میں 2 سال بعد، پاکستان کے بننے 2 سال بعد، وہ آئین کے وہ جو لاہور ریزولوشن تھا اس کو ایک اور حیثیت ملی کہ اس کو مسلم لیگ نے اپنا لیا کہ یہ ہمارا منشور کا حصہ ہوگا. اب یہ پرابلم شروع سے آئی کہ پاکستان کیا ایک اسلامی ریپبلک ہوگا یا یہ ایک قسم کے جگہ ہے جہاں مسلمان بسیں گے اور جہاں وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں. جناح صاحب کا اپنا کہنا تھا. ایک تو پاکستان سے بننے پہلے ان کا ایک انٹرویو ہے ان کے ساتھ، ایک وہ نیوز ایجنسی تھی رائٹر کا نام سے، ان کے ساتھ جو بات وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان بنے گا چند مہینوں میں بنے گا، اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماڈرن یعنی کہ ماڈرن جمہوریت ہوگی، جمہوریت اسٹیٹ، جہاں اہم پاور ریاست کا لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مساوی حقوق ہوں گے سب کے لیے، اور خاص کہہ رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو، چاہے عیسائی. اگست 11 1947 اس کو 4 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد، انہوں نے پہلے جو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کو ایڈریس کیا تھا گورنر جنرل کی حیثیت سے، تو اس میں ان کا وہ انگریزی کا ہے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل یہ اختیار وہ ہے، فریڈم کو کہتے ہیں، آزادی ہے کہ آپ چاہے گرجے جائیں، چاہے مسجد جائیں، چاہے مندر جائیں. اس کا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ ریاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ چند سالوں بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. یہ نہیں کہ ان کی کا دین بدل دیا جائے گا، مگر جہاں تک تعلق ریاست کے ساتھ ہے وہ یہاں نہ ہندو ہوگا نہ مسلمان. اب ایک طرف تو جناح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہوگا، دوسری طرف جب ان کے انتقال کے بعد ہمارے پرائم منسٹر لیاقت علی خان سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ لاہور ریزولوشن ایک آبجیکٹیو ریزولوشن بن کے وہ آئین کا ایک پریامبل یا حصہ بنے. اس پر بحث بہت ہوئی، اور خاص طور پہ بحث ہوئی کیونکہ اس زمانے میں 1971 تک ہمارے ہاں جو اقلیتوں کا ریشو تھا وہ تھا تقریباً 25%. تو 25% جو لوگ تھے وہ ان کی ریپرزنٹیشن اس اسمبلی میں بھی تھی، اور وہ ان کی اکثریت تھی ایسٹ پاکستان. تو وہ بہت بولے اس پر اور اس کے خلاف بولے، اور انہوں نے اپنے ایک پیش کی کہ جو مساوی حقوق یا حقوق ہوں گے اس ملک میں، اور یہ بھی کہ اقلیتوں کی طرف کس قسم کی پالیسی ہونی چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا، اور اس رپورٹ نے جو ہمارے اقلیتوں نے پیش کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں سارے فنڈامنٹل رائٹس سب کو ہی ملنے چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے نہیں، اور آئین کے سامنے اور آئین میں اور قوانین میں بالکل برابری ہو. یہ بھی کہ چاہے آپ کسی مذہب کے ہوں، چاہے آپ کسی مطلب آپ کی کوئی برادری ہو، چاہے جہاں بھی آپ کے پیدائش ہو، جہاں جس نسل کے آپ ہیں، یا جنس کے، یعنی کہ کوئی سیکسول ڈفرینسز اس طرح سے جینڈر ڈفرینسز نہیں ہوں گے. اور یہ بھی کہ سب جتنے بھی سروسز ہیں اس کے لیے وہ آ بھی سکتے ہیں، اور نہ صرف آ سکتے ہیں، ان کو انکریجمنٹ ملے گی. یہ اس کا جو پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور ان کے جو ساتھ تھے مسلم لیگ
تو اکثریت نے کہا کہ نہیں، ہم یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کمیٹی کی ہم یہ نہیں مانتے. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہوں گے پاکستان کے وہاں لکھ دیا کہ وہ صرف مسلمان ہو سکتے ہیں. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ شروع سے ہی یہ بات چلی آ گئی تھی کہ کون کس کی کیا مطلب حیثیت کہ اس میں آیا کہ وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. ساتھ ساتھ وہ بحث اس وقت ہی چل گئی تھی یہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات ہے. اب سیپریٹ الیکٹریٹ اگر ہم سوچیں، ایک یہ بات ایکچولی پارٹیشن سے پہلے چل رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے خود سیپریٹ الیکٹریٹ ہندوستان میں مانگے تھے. تو وہ یہاں کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اپنے مائنورٹیز کو الگ اس کا الیکٹریٹ بنا دیں، کیونکہ مسلم لیگ کا اپنا منشور تھا جہاں وہ سیپریٹ الیکٹریٹ مانگ رہے تھے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں. مگر اس پر بھی جو مائنورٹی تھے انہوں نے اختلاف کیا اور یہ آئین میں نہیں آیا. ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جب یہ آئین پہلی آئین جو ہماری بنی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں اس باریکی میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ بہت بحث اس پر ہوئی تھی، مگر وہ 1956 میں ایک طرح سے وہ آگے آئی اور پہلا ہمارا آئین ہے 1956 کا. وہاں ہم نے یہ کہا اور یہ طے کر لیا کہ یہ ایک اسلامک ریپبلک ہوگا. اسلامک ریپبلک بھی ہوں گے، پریزیڈنٹ مسلمان ہوں گے، اور یہ کہ کچھ کیونکہ لاہور ریزولوشن میں چیزیں تھیں، جیسے لاہور ریزولوشن شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو اگر آپ وہ بھی لے آئے ہیں تو آپ اسلام کو ایک طرح سے لائے ہیں اس میں، تو وہ آیا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی ہوگی وہ پاکستانی شہریوں کو دیتی ہے. یعنی کہ انگریزی کا ہے، میں ترجمہ اس کا کر رہی ہوں، مگر اس میں یہ تھا کہ Allah has given temporal authority in trust to the people of Pakistan. ایک طرف اسلامک ریپبلک کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی چلائیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1960 کے آئین میں ایوب خان نے پہلے تو اسلامک ریپبلک اسلامک نام وہ ہٹا دیا، مگر پھر بہت بحث کے بعد اور پریشر کے بعد وہ اسلامک پھر ہمارے پاکستان کے نام میں آ گیا. اس کے باوجود بہت سی چینج، کوئی خاص میجر چینج نہیں آئی اس کے دوران. یہ 1956 کے جو طے ہوا تھا اور 1973 کی کانسٹیٹیوشن تک. 1973 میں کی کانسٹیٹیوشن میں جوائنٹ الیکٹریٹ تو نہیں آئی، مگر یہ ضرور ہوا کہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنائی گئی، اور یہ بھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ مائنورٹیز کو دی جائیں گی، مگر یہ کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں غیر مسلمان کے لیے یا اقلیتوں کے لیے نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ کا تو انہوں نے ذکر، اس آئین نے ذکر کیا ہے 73 کے آئین میں. اب تک جو ہم 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں وہاں ہے کہ پریزیڈنٹ تو نہیں بن سکتے، مگر پرائم منسٹر کا پرابلم یہ آتا ہے کہ جو حلف وہ لیتے ہیں وہ اسلامی ہے. تو اس میں خاص کہا جاتا ہے، ایک تو وہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوتا ہے، مگر حلف صرف یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی حیثیت سے میں نے یہ عہدہ لیا ہے، مطلب پاکستانی شہری اور مسلمان. تو اس سے باقی اقلیتوں کو آپ نے ویسے ہی حلف کی وجہ سے الگ کر دیا ہے، اوورٹرن کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ 1974 میں جو ہماری دوسری ترمیم ہے آئین میں، وہ تھا کہ ہم نے قادیانیوں کو، یا کبھی احمدی کے نام سے ان کو بلایا جاتا ہے، مگر ان کو ہم نے غیر مسلمان کا وہ دیا، وہ پاس کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور پھر آئندہ یہ اقلیتوں میں شامل ہوں گے. 77 میں جب ضیاء الحق آئے تو پھر بہت فرق آیا آئین میں. ایک تو یہی تھا کہ انہوں نے ایک فیڈرل شریعت کورٹ بنائی.
یہ ضیاء الحق کا پیداوار ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سطح پر جہاں جوڈیشری بھی ہے اور شاید پڑھی لکھی بھی ہو، مطلب لائرس وہ ہوتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ آپ نے ایک فیڈرل شریعت کورٹ اور فیڈرل شریعت اپیلیٹ کورٹ اور فیڈرل شریعت سپریم کورٹ بینچ بنا دیا، اور اس کو آپ نے اختیار ایسے دیے کہ وہ اوور رول کر سکتے ہیں جو ہمارے جوڈیشری میں سامنے آتا ہے، یعنی کہ اگر ہائی کورٹ ایک فیصلہ کرے تو وہ شریعت کورٹ اس کو اوور رول کر سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہ تھی کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں صرف مسلمان ہو سکتے ہیں ممبر، تو کوئی مائنورٹی ان کے ممبر نہیں تھی، آدھے جوڈیشری سے تھے اور آدھے وہ علماء سے تھے۔ تو ویسے اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ ہم علماء کو بہت ہی اختیار دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ جو شروع وہ ہوا کہ 1985 میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن 56 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک پریمبل، یعنی کہ وہ شروع کا جو ہوتا ہے، اس میں 1985 میں یہ ہوا کہ وہ آئین کے اندر آ گیا، اس کی جڑوں میں، تو وہ چینج ضرور آئی، اور وہ پھر ایک آرٹیکل 2A اس آئین میں آیا، تو یہ سارا آبجیکٹیو ریزولوشن اس کے سامنے آ گیا۔ اور یہ بھی ایک فرق، حالانکہ یہ لگتا نہیں ہے اتنا بہت بڑی چیز، مگر پہلے جو آئین میں لکھا ہوا تھا 73 کی آئین میں کہ ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ آزادی سے اپنا مذہب، اپنے مذہب کے ساتھ وہ اپنا رشتہ رکھ سکتے ہیں، اور آزادی سے اپنا کلچر، اپنی زبان وغیرہ، وہ یعنی کہ ریاست کا کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ مگر یہاں اس آئین میں جو یہ ترمیم لائے تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے آزادی کا نام لفظ اڑا دیا، تو اب جو آئین میں لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہاں وہ کر سکتے ہیں، مگر آزادی سے کر سکتے ہیں، وہ آزادی انہوں نے روک لی۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی مائنورٹی اگر وہ کسی اور سے بات بھی کر لے اور وہ شاید ان کا دل مانے اور وہ شاید وہاں وہ بننا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ اب نہیں کر سکتے کہ وہ پروفیس کریں یا کرسچن بنا دیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ انہوں نے شروع کر دی کہ مائنورٹیز کے لیے وہ الگ ہوگا، الگ ووٹنگ ہوگی، الگ ان کی سیٹس ہوں گی، نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں جوائنٹ، مطلب جو ہماری مین اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور نہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ضیاء الحق نے یہ بھی کیا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے علاوہ کہ انہوں نے ریپرزنٹیشن آف وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی وہ کچھ چینجز لائے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے قوانین میں فرق آئے، خاص طور پہ 1979 جو حدود آرڈیننس ہے، حدود آرڈیننس میں یہ ہے کہ جو اقلیتیں ہیں وہ گواہی نہیں دے سکتے ایک مسلمان کے خلاف۔ تو یعنی کہ آپ اگر ہم کوئی اقلیتیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسلمان ڈاکو آ کے مطلب کچھ کر بھی دیتا ہے تو وہ اقلیتیں اس مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے۔ تو یہ پھر آپ نے اور مضبوط اس کو کیا اور الگ کر دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے وہ جو زنا آرڈیننس پاس کی تھی اس میں سے اس کا بھی فرق آیا اور اس کا امپیکٹ ہوا، خاص طور پہ جو کیتھولک کرسچنز ہیں۔ میں زیادہ اس پہ جیسے کہا تفصیل میں نہیں جا رہی، مگر ایک اور جو چینج لائے ہیں جس کا اثر ہم بہت دیکھ رہے ہیں وہ تھا پاکستان پینل کوڈ میں چینج، اور اس کا وہ تھا وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں بلاسفیمی لا جو آیا، جو پھر مزید انہوں نے نواز شریف نے اور مضبوط اس کو کیا۔ تو یہ تھا کہ اس میں جو بلاسفیمی لا پہلے بھی تھا، مگر جو ایک خاص ایک نیا وہ لائے ہیں 295C اور 295D۔ 295C کا یہ تھا کہ صرف جو پیغمبر ہیں اسلام کے پیغمبر یعنی کہ محمد کی بات ہو رہی ہے، ان کے خلاف یا قرآن کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جس کی مطلب جس کو یہ لگے کہ آپ توہین کر رہے ہیں اس کی۔ دوسرا یہ کہ وہ جو 295D ہے اس میں یہ ہے قادیانی نماز نہیں پڑھ سکتے، مطلب مسجد میں نہیں جا سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے، بہت سی ایسی چیزیں آئی تھی اس 295D میں خاص قادیانیوں کے خلاف۔ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی آیا تھا
जो आम हमें करना पड़ता है आईडी और पासपोर्ट के लिए, कि हमें साइन करना पड़ता है कि हम उनके खिलाफ हैं और उनको नहीं मानते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें आप देख रहे हैं कि रियासत की तरफ से आ रही हैं। तो अगर आप ये रियासत की तरफ से आते हैं, इसका असर भी होता है, क्योंकि उसको ये प्रमोट करते हैं, फिर मीडिया के करते हैं, तालीमी इदारों के करते हैं, जो एक सोसाइटी, और वो हमने देखा ज़ियाउल हक के दौर से कि अब तक हर खुतबे पर कोई ना कोई मौलवी पर बातें करता है और मौलवी ही समझ आते रहते हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। अब वो पहले तो समझा जाता है कि मौलवी काफ़ी मतलब वो उनको इतना इख्तियार नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि किस हद तक बहुत सी और वजूहत हैं, मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब भी हम सुनते हैं जुमे को खुतबा सुने तो वो कुछ ना कुछ उसको मजबूत ही कर रहे हैं, बच्चों के उसमें दिमागों में जा रहे हैं, बड़ों के दिमाग में जा रहे हैं। और हमारा जो आपस का रिश्ता है, यानी कि जो मजहबी रिश्ता है, एक तो उस पर असर आया है कि जो अक्सरियत हैं वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर बहुत तशद्दुद करते हैं, बहुत उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मगर साथ साथ ये भी कि रियासत उसको मजबूत कर रही है। एक मैं बात जो चीज़ सामा ज़्यादा उठाएंगी, साथ साथ ये है कि जो ये हिंदुओं का है, इसमें एक और बात आ जाती है, एक तो रियासत की तरफ से, मगर दूसरी तरफ जो उनके अपने कास्ट हैं वहाँ भी पंचायत में प्रॉब्लम भी उनकी आती है, तो उनकी जो डबल प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा वहाँ आती है। और फिर अगर वो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, अगर वो सिंध के रहने वाले हैं, अगर वो फट्टे के रहने वाले हैं, तो फिर एक और कौमियत की वजह से भी आ जाती है। और फिर अगर वो औरत है तो आप देखें कि 4 जगह से उस पर वो फौज आ रहा है और 4 जगह से उस पर दबाव आ रहा है। इस पर आप मुझे इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया।